हाँ जी दोस्तों, हालात हाज़िरा के हवाले से हम एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आए हैं आज। मैं वॉटसन गिल, इन्फो वर्ल्ड की टीवी की तरफ से। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी और मुआशी हवालों से बड़ी अजीबोगरीब खबरें रोज़ हम सुन रहे हैं। कल हमने एक प्रोग्राम किया पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, और जैसे ही हमने प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया, उसके बाद हमने एक और ख़बर सुनी अदालतों के हवाले से। और फिर हमने देखा कि हमारी जैसे दूसरे अदारों में आपस में तफरीक है, उसी तरह हमने देखा कि हमारी जो अदलिया है, हमारा जो ये सिस्टम है, इसके अंदर जजों को हमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ, पहले ये ज़रा सख्त बात हो जाएगी, लेकिन हमने उनसे इख्तिलाफ करते हुए देखा। और पाकिस्तान में तमाम मीडिया जो है वो इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी। इस पर बात करेंगे आज। इससे बेशतर कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों की तवज्जो जो है वो बड़े एक वाक़ये की तरफ करवाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से आटे की तक़सीम जो है वो मैं बड़ा हैरान हूँ कि इन चंद दिनों में 7 लोग जो हैं वो आटे के हसूल के हवाले से आटे को हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए, और 7 लोग जो है वो अपनी जानों से गए। ये इतनी यानी कम अक्ली है हमारी हुकूमत की, या उनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि वो कैसे आटे को तक़सीम करें लोगों में। मुझ जैसा एक कम पढ़ा लिखा बंदा जो है वो भी बैठकर यहाँ पर सोच सकता है कि अगर हम आटे की तक़सीम के लिए निचले तबके के जो हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है उसको इस्तेमाल करें, या हमारे जो सूबाई निज़ाम है उसके लोगों को इस्तेमाल करें और उन लोगों को दें हम, ताकि वो लोगों में तक़सीम करें। हम डोर टू डोर भी आटे के थैले जो हैं वो लोगों के घरों में दे सकते हैं, जिससे इंसानी जानें जो हैं वो बच सकती हैं। और इससे भी एक और भी तरीका मेरे ज़हन में बैठे-बैठे आया कि अगर हमने मिसाल के तौर पे आटे का एक थैला ₹1000 का है, और अगर हम लोगों को वो आटे का थैला 400 में देते हैं, यानी 60% डिस्काउंट भी देते हैं, तो ये भी है। और उन 400 रुपयों से हम उनको कुकिंग ऑयल जो है उसमें भी डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि इतनी बड़ी हुकूमत है और हम देखते हैं लोगों के दरमियान में आटे के हसूल पर इंतशार है, लड़ाई झगड़े हैं, लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ आज 2 मोतबर दोस्त हैं। मैं दावत दे रहा हूँ कि पाकिस्तान से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे सियासी रहनुमा हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारे भाई शमसन इस्लामत भाई, और ये आज़ादी जो रवादारी तहरीक है वो उसके चेयरपर्सन भी हैं, और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ इनको देखकर, जब ये हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग्स करते हैं, जो कि बहुत कम हमारे जो लीडर्स हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ शमसन भाई आपको अपने प्रोग्राम में। और दूसरे भाई हमारे जो हैं वो भी बहुत मारूफ हैं हमारी कम्युनिटी में, जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, और ये अंग्रेजी में द न्यूज़ में और दीगर अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, और बड़ा इनका भी काम है, क्योंकि ये कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं प्रोग्राम के हवाले से मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है, मैं शुरू करूँगा शमसन भाई आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं और उन हालात को ज़्यादा गौर से देखते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैंने 2 सवाल लिखे हुए थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरा जो सवाल है उससे आगाज़ करूँ उसका, कि मौजूदा हालात में जो बेंचों की तश्कील है, जो हम देख रहे हैं हमारी अदालतों का इस वक्त जो हाल है दुनिया में, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो कौन से नंबर पर आता है। तो सवालों से जो मौजूदा हालात में बेंचों की जो तश्कील है और जो सो मोटो का जो इख्तियारात हैं, इस पर हुकूमत ने सैमसन भाई शायद नहीं, लेकिन अपना अगर वो इंटरनेट को मसला हुआ तो कमर भाई आप इस सवाल को ले लीजिएगा कि मौजूदा हालात में बेंचों की तश्कील और सो मोटो जो हमारे इख्तियारात हैं हमारे जो चीफ जस्टिस के पास, इस पर अभी हमने देखा है कि हुकूमत ने एक कुछ लॉज बनाए हैं। अभी तक जाहिर है कि वो तो अभी सेनेट से पास होंगे और आगे जाएंगे, लेकिन इन हवालों से कुछ देख रहे हैं हम, हिलजुल हो रही है हुकूमती जो ज़राए हैं उनसे जो खबरें आ रही हैं सामने हमारे चैनल्स पर, उनमें ये नज़र आ रहा है कि
وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا یہ جو ہمارے جو بینچز کے تشکیل ہے موجودہ نظام جو ہے ہمارا وہ تسلی بخش ہے اس وقت, یا کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں؟ شمس بھائی آپ نے سوال سنا نہیں ہوگا, لیکن چلیں قمر بھائی سے میں نے پوچھ لیا ہے, اس کے بعد پھر میں آپ کو لے لیتا ہوں. قمر بھائی پلیز. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت جوڈیشل حالات ہیں اس کی نظیر جو ہے وہ ہسٹری میں بھی ملتی ہے, یہ کوئی ٹھیک ہے. نئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے. ہم نے پریویسلی ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ ججز میں ڈویژن رہی ہے, سو موٹو نوٹسز ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی جو کنسرنڈ اتھارٹیز تھیں یا پارٹیز تھیں انہیں اس کے اوپر جو تھا وہ ڈاؤٹ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بالکل بھی جو غریب عوام ہے, جو ووٹرز ہیں, جو آپ کی اسٹرگلنگ فیملیز ہیں, ان کے لیے بالکل بھی کوئی ریلیف پرووائڈ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں, اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو مور دین 2 ملین کیسز جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جس ملک میں 2 ملین سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جسٹس سرو نہیں کیا. تو آپ اتنا بڑا ایک چنک جو ہے ایک سوسائٹی کا جس کو آپ نے جسٹس پرووائڈ نہیں کیا, تو آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں پہ آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس, یہ سارا کچھ دیکھا ہے. اور ابھی جو خاص کر جو میٹر یہ ججز کی ڈویژن کا آیا ہے, آئی تھنک یہ تھوڑا سا ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ جوڈیشل ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جہاں پہ ججز نے اپنے چیف جسٹس کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو ون مین شو کی پاورز ہیں جو کہ چیف جسٹس کے پاس ہوتی ہیں, سو موٹو نوٹسز کا پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, اسے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ لیجسلیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو گئی ہے اس کے اوپر. جو چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 ججز جو سینئر ججز ہوں گے وہ ان کی اپروول کے ساتھ ہوگا, اور 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپیل بھی دائر ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھی جو ہے وہ موومنٹ ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو اس کے ساتھ کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ مل کے ایک جوڈیشل ریفارم کا ایک مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے. یہ جو 2 ملین کیسز ہیں یہ کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. نہ صرف اس معاملے کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ سو موٹو کی پاورز جو ہیں اسے ایکسرسائز کیسے کیا جائے ہے, یا ججز کی کانسٹیٹیوشن کا میٹر ہے. یا آپ دیکھیں نا کہ پھر بات ٹاپ جوڈیشری کی ہو رہی ہے, جو سپر پاور آپ کے ججز ہیں ان کی ہی بات ہو رہی ہے, عوام کی نہیں بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ملین جو کیسز اس وقت کورٹس میں پینڈنگ ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ اپنا رول آف لا دیکھیں کہ جو اٹھتا ہے وہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے, کوئی فارمر پرائم منسٹر ہے, کوئی ایگزسٹنگ پرائم منسٹر ہے, کوئی اور آئی تھنک اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور یہ مہذب قوموں کا جو ہے وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. اچھا, میں یہ سوال جو ہے شمس بھائی آپ کا میرے خیال انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے, تو یہ سوال سنیے ایک دفعہ کہ موجودہ حالات میں جو بینچوں کی تشکیل ہے اور جو سوموٹو ایکشن جو لیتی ہے ہماری کورٹ چیف جسٹس صاحب, اس پر ایک تو ان کا جو یہ بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے موجودہ نظام ہے وہ کیسا ہے, اور دوسرا اس وقت جو خبریں ہم سن رہے ہیں کوئی قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو واٹسن بھائی آپ کا کہ آج آپ نے اپنے شو میں مجھے لیا ہے. قمر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, جو ان کا تجزیہ ہے میں ان سے متفق ہوں.
रही बेंचों की बात, तो ये तो बहुत वाज़ेह हो गया है पिछले कई मुकदमात से, बल्कि मैं ये समझूँगा कि ख़ास तौर पर जब दौर शुरू हुआ साबिक़ चीफ़ जस्टिस साक़ब निसार साहब का, फिर आसिफ़ सईद खोसा साहब का, और अभी ये जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, ये एक तसलसल है जिससे ये साबित हो रहा है कि बेंचेस जो हैं वो मुनसिफ़ाना तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं बनाए जाते और उनको इंजीनियर किया जाता है। तो एक साफ़ जो है जिसकी वजह से डिवीज़न जुडिशरी के अंदर भी नज़र आ रही है, और अब तो हर पाकिस्तानी को ये यकीन हो गया है कि असल सियासत जो है वो हमारी सुपीरियर जुडिशरी के अंदर हो रही है। वो इदारा जिसको सिर्फ इंसाफ के तराजू को पकड़ना चाहिए और जिसको गैर जानबदार होना चाहिए, जिसकी आंखों के सामने पट्टी बंदी होनी चाहिए कि उसके सामने इंसाफ लेने कौन आया है, उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर फैसला करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने कानून की तशरीह करनी है। तो इस सारे जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसमें जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है उसमें फेल नजर आती है, और जो अभी 2 जजेस ने जो एक फैसला दिया है, जो डिसेंट नोट का उन्होंने तफसीली जो फैसला जारी किया है, जस्टिस मंदोखेल साहब और एक दूसरे मंसूर जैसे मंसूर मंसूर साहब है, उससे ये साबित हो गया है कि हमारे जो बड़े जज हैं पाकिस्तान के वो शायद मुंसिफ का वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो उनके मनसब की एक जिम्मेदारी है या मनसब का तकाजा है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में चाहे इदारों के दरमियान महाजराई हो, चाहे सियासतदानों के दरमियान महाजराई हुआ, या मेरे या आपके दरमियान कोई तनाज़ा हो, शहरियों का कोई आपस का मामला हो, तो हर किसी ने अपने मामले को हल कराने के लिए, इंसाफ लेने के लिए अदलिया के पास जाना है। लेकिन अगर अदलिया का सबसे बड़ा जज ही जो है वो मुतनाज़े हो जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम रेस्ट इन पीस जो है वो कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से। रही बात जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, अभी-अभी जो वज़ीर कानून है उन्होंने आला अदलिया में इस्लाहात का एक जो है वो कानून जो है वो पेश किया है, बिल पेश किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आम आदमी को आप इंसाफ कैसे देंगे। और जो 2 मिलियन केस जिनका कमर रफीक साहब ने जिक्र किया है, जो पेंडिंग है हमारी जुडिशरी के सामने, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हमारा कोई सियासी केस जो है वो अदलिया के पास जाता है तो फौरन वो जो है वो बेंच भी बन जाता है, डेट भी आ जाती है, हियरिंग भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। उलट-पुलट हो जाता है सारा निज़ाम उस केस को, क्योंकि मुझे लगता है कि जजेस की भी जो है वो इंसाफ करने में दिलचस्पी कम है और सियासत करने में दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो तमाम हमारे जज और जर्नैल जिनको सियासत में दिलचस्पी है, वो अपने ओहदे छोड़ें और इलेक्शन लड़ें और सियासत में आएँ। सीधे होकर खुलकर जो है वो सियासत करे। अपने जो आईनी ओहदे हैं उनके पीछे छुपकर सियासत करने का जो है वो कोई तुक नहीं बनता। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की रियासत का सारा ढांचा जो है वो तबाह व बर्बाद हमें नजर आता है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने सरहदों पर हमारी हिफाजत करनी है, वो सियासत कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने इंसाफ देना है वो भी सियासत कर रहे हैं, और जिन सियासतदानों ने मुल्क चलाना है उनको बुरे तरीके से बदनाम किया गया है इस मुल्क के अंदर। सियासत को यहां पर बदनाम किया गया है। मैं किसी सियासतदान की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है
کہ بھٹو صاحب کو اسی جوڈیشری نے قتل کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قتل کیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں پے در پے جو بھی وزیر اعظم جس کو آپ بناتے ہیں اس کو بعد میں آپ ذلیل کرتے ہیں. احتساب بھی جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے, دوسرے کسی بندے کا احتساب بھی نہیں ہوتا, مالی احتساب بھی نہیں ہوتا. آپ نے بے نظیر کو ایگزائل کیا, یہاں پر حالات ایسے پیدا کیے, پھر یہاں پر بے نظیر قتل ہوئی, اس کے بعد 2-3 وزرائے اعظم جو ہے ان کو نااہل کیا گیا, پھر نواز شریف کو جو ہے وہ 2 دفعہ ملک سے باہر نکالا, اس کو نااہل کیا, پھر ابھی جو ہے وہ باری ہے عمران خان کی. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے عمران خان کا کہ وہ عمران خان اسی جو ہے وہ کھیل کا حصہ بنا جس کا آج وہ خود شکار ہے. تو اس ملک میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاورفل 2 ادارے ہیں, ایک فوج کا ادارہ اور ایک عدلیہ کا ادارہ, وہ سیاستدانوں کو پہلے جو ہے وہ لالی پاپ دیتے ہیں, ان کو اقتدار میں لاتے ہیں, اور جب اقتدار میں لانا ہو تو پھر ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ان کو ذلیل کرنا ہو تو پھر 150 مقدمے درج کرتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے دوست عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ الٹا پلٹا ہو چکا ہے, جس میں عام آدمی جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنی شروع کی گفتگو میں. شمسن بھائی, آپ نے ہمیں تاریخ میں لے گئے اور آپ نے بھٹو کے زمانے کے حوالے سے عدلیہ کے غیر منصفانہ فیصلوں کا ذکر کیا. مجھے کہانی یاد آتی ہے, کہانی تو نہیں ہے, ایک مشہور واقعہ ہے جو سنا ہے ہم نے, کتنا سچ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ونسٹن چرچل کے حوالے سے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے پوچھا اپنے جرنیلوں سے کہ جناب عدالتیں جو ہیں کیا وہ آزاد ہیں, تو جب لوگوں نے اس کو بتایا, بڑے معتبر لوگوں نے ان کو بتایا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور آزادی سے فیصلے کر رہے ہیں, تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنی قوم کو بنا لیں گے دوبارہ, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ برطانیہ بھی دوسرے یورپ کی طرح تباہی کی طرف تھا. لیکن ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عدالتیں جو ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ وہ سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کرتی ہیں اور وہ اپنے اندر کوئی اصلاحات نہیں کرتی. ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں بلکہ مہینوں میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کہہ کر پرائم منسٹر کے جو بہت سارے اقدامات تھے ان کو روک دیا کہ جناب آپ نے کوئی بھی فیصلہ کابینہ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرنا, یعنی آپ نے اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. لیکن وہی کام جو ہے فرد واحد والا جس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بتایا کہ عدالتوں میں یعنی بڑی عدالت میں بھی خود ہی فرد واحد جو ہے فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. چلیں انتظار کرتے ہیں جب تک بھائی سیمسن آتے ہیں. تو میں ایک اور سوال ہے میرے پاس اپنا قمر بھائی, سوال یہ ہے میرا کہ ججوں کے درمیان جو یہ تفریق ہے یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچائے گی. یعنی ابھی جو ہم نے کل ایک واقعہ دیکھا, جو ایک ہمارے پاس فیصلہ آیا ہے 2 ججوں کا, گو کہ ان میں سے ایک جج اس 5 جو بینچ ہے 5 کا جو بینچ بنا ہے اس میں بھی ہیں مندوخیل, جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ کل کے فیصلے میں بھی تھے, اور آج انہوں نے, بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے پر بات ہوئی جب ہمارے جو وہ ہیں حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک فیصلہ, انہوں نے یہ ریفرنس دیا کہ جناب کل 2 ججوں نے اس پر بات کی ہے. تو جسٹس مندوخیل نے خود ہی چیف جسٹس صاحب کو سیو کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا عدالتوں کا اندرونی معاملہ ہے, جبکہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز جب پبلک کے سامنے آ گئی تو وہ پھر پبلک کی پراپرٹی ہو گئی, تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اس پر بھی کچھ اگر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے خیال میں کافی ڈیمیجنگ ہے, اور یہ ڈیمیج اتنا کو بڑھ گیا ہے کہ اسے کور اپ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ پاکستان عجیب سا ملک ہے. آپ دیکھیں اس کی سیاسی جماعتیں بھی بہت عجیب سی ہیں. عمران خان اپنے لیے سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ٹائپ کا ہو یا گلف کی کسی اسٹیٹ کا ہو, جہاں پہ کوئی 20 سال 25 سال حکومت کریں, کوئی انہیں چیلنج کرنے والا نہ ہو.
جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو وہ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کے سبق دیتے ہیں. تو یہی خان صاحب تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ویسٹرن پاورز نے ان کی حکومت کو گرایا ہے. اور کچھ دن پہلے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے فارملی طور پہ جو باہر کی حکومتیں ہیں، باہر کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا. تو اب دیکھیں ہم پچھلے 70 سالوں میں ہم اپنی پوزیشن کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ایک طرف تو آپ ویسٹ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انہیں لیٹرز لکھ کے اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیپ ان کریں. مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی تھی، جو ینگ جنریشن تھی انہوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، وہ ان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی تھی. لیکن انہوں نے بھی ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور خود وہ مطلب جاتے رہے، کچھ بھی ریزنز ہوں. ہم پاکستان میں اگر حالات خراب ہیں تو ویسٹ میں کون سا کوئی ٹھیک ہے؟ ویسٹ میں بھی بہت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. آج بھی یہ ناردرن آئرلینڈ میں تھریٹ الرٹ جو ہے وہ سویئر لیول پہ چلا گیا ہے. تو ہم جو پریچ کرتے ہیں اور جو ہم ایکشنز کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اس میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. آپ نے اس ادارے سے کیا توقع جسٹس کی کرنی ہے جس کے سٹنگ چیف جسٹس کو اور اس کی وائف کو رو رو کے منتیں کر کر کے انہیں بتانا پڑا کہ جی ہمارا کیس ٹھیک ہے. میں جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت جب ریفرنس گیا تھا تو پی ٹی آئی نے بھجوایا تھا. تو یہ اس ملک کی تباہی میں ہمارا ٹیم ورک ہے. یہ آپ انڈیویجول کسی کو بھی نہ کہیں، اس میں ہر کسی نے لیڈرشپ رول لیا ہے. وہ پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے یا ہماری اسٹیٹ باڈیز ہیں. انہوں نے مل کے ایک بڑا اچھا ٹیم ورک کر کے اس ملک کی تباہی جو ہے وہ پھیر دی ہے. اور جہاں تک یہ بات رہی فیوچر، میں بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی فیوچر آنے والے دنوں میں کوئی اتنا برائٹ نہیں ہے. ہم بڑے سپر ہائپر نیشنل ہو گئے جی وہ ہمیں کچھ بھی. آپ دیکھیں، آپ اپنی نیند سے اٹھیں، آپ کس خواب میں ہیں. 70 سال آپ نے اس خواب میں گزار دیے. آپ دیکھیں، آپ کو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کنٹری آف پرٹیکولر کنسرنز میں ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس فریکچر ہو. آپ اسی گورنمنٹ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیٹر لکھ رہی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کہ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ نے بس یہی سیکھا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یا ہمارے جو جوڈیشری میں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو ٹائکونز ہیں، ہم نے بس یہی سیکھا ہے کہ جب کوئی اپرچونٹی آنی ہے اسے مس یوز کر کے تو بس ملک کو جو ہے وہ بلا دینا ہے. تو دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے میں بالکل یہاں پہ ایمانداری کے ساتھ مجھے فکر ہوتی ہے کہ پاکستان کا آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں، آپ رول آف لا کی بات دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہے. اسٹیٹ آف دا ول کی اسٹیٹ کی ول کا آپ اندازہ لگائیں کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن میں ہو رہی ہیں، کرائم ریٹ کہاں پہ چلے گئے ہیں، فورس کنورشن، فورس میرجز کا آپ اندازہ لگا لیں، ریپ کا آپ لگا لیں، بچیوں کے آپ مطلب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا آپ لگا. کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ایک ٹیم ایفرٹ کی ہے اس ملک کو تباہ کرنے میں. اور آج مطلب جوڈیشری بھی ڈیوائڈ ہو گئی ہے تو مبارک ہو ہم سب کو، کیونکہ اب مجھے نہیں لگتا ایک ہی اسٹیٹ. بیسیکلی دیکھیں، جوڈیشری پہلے سے ڈیوائڈ تھی. آپ مجھے بتائیں کب تھی یونائٹڈ؟ مجھے بتا دیں آپ کب تھی یونائٹڈ؟ جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا تھا اس وقت تھی. اس وقت بھی کئی ججز کا اور تھا. آپ دیکھیں کہ اگر جوڈیشری کلین ہے تو آپ کے سٹنگ جسٹس جو ہیں ان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں نوٹس لیا؟ جس ملک میں 70 سال لگے آئین کو چلتے چلتے اپنی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے میں، اس ملک کا اللہ ہی حافظ. آپ نے وجہ فرمایا. آپ دیکھیں کہ پاناما کیس کے حوالے سے جو جج بیٹھے ان کا انصاف جو ہے وہ آج ان کا منہ چڑھا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر بندے کو یہ پتا ہے. ایون اس وقت جو
PTI کے بھی ہمدرد ہیں, وہ بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں دیکھیں کہ آج اس میں کیا ہوا. دیکھیں آج اس وقت سسیلین مافیا کی بات ہوئی تھی, آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کون ہے سسیلین مافیا. بالکل مطلب بالکل آج واضح ہو گیا کہ کون ہے سسیلین. مجھے ہم یہ قوم اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے ٹیلنٹڈ اور مطلب جج, کسی جج میں جرت ہے کہ وہ اپنی اثاثے ڈکلیئر کرے؟ ایک نہیں کی ہیں جسٹس فائز عیسیٰ نے, کوئی کرے کوئی دوسرا جج. باتیں تو بہت ہیں مطلب کرنے اور دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کے باپ کا یہ وہ خاندان ہے جس کا اس پاکستان کو بنانے میں کنٹریبیوشن ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس جسٹس کو رو کے مطلب اپنی عدالت سے مطلب جس میں وہ بیٹھتے ہیں انصاف لینا پڑا, تو اس میں مجھے اور آپ کو کیا توقع ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر باہر ریڑھی پر جو آلو پیاز بیچتا ہے اسے بھی اندازہ ہو جائے کہ بینچ کون سا بنا ہے اور اس بینچ کے بعد فیصلہ کون سا آنا ہے, تو اس کے بعد پھر جو سمجھ آ جاتی ہے. اب میں آتا ہوں سمسن بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں. سوال وہی, ججوں کے درمیان کی یہ جو تفریق ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے جائے گی, یہ کتنا نقصان دے گی, کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے یہ کھیل, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ زیادہ خوفناک ہونے والا ہے. یا یہ جو جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ عدالت جو تھی وہ تفریق ہو گئی تھی دو حصوں میں, دو گروپوں میں, کیا ہم وہی دیکھ رہے ہیں یا اس سے زیادہ کچھ؟ پلیز. ہلو, ہاں جی سن رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی آواز آ کہ گئی. اس سے زیادہ خرابی کیا ہوگی؟ جی, میں نے کہا اس سے زیادہ خرابی کیا ہوگی یا اس سے زیادہ کیا خراب ہونا ہے. یہ ملک تو بالکل ہم تباہی میں جا چکے ہیں. لیکن مجھے معاف کیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. یہ پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو انصاف کرنے والے ہیں یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں. تو ہوگا ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ورسٹ کی طرف جائیں گی, لیکن اگر سب کے چہرے ایک دفعہ بے نقاب ہو جائیں گے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کچھ بہتری ہو جائے, کیونکہ یہ بہانہ ہوگا سیاستدانوں کے لیے بھی کہ وہ کوئی اصلاحات لے آئیں نظام انصاف کو بہتر کرنے کی. خاص طور پر یہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ میں اختیارات اتنے زیادہ ہیں ایک بندے کے پاس کہ وہ جو مرضی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیس میں نے نہیں سننے, میں نے ڈیم بنانے ہیں, کیونکہ پاکستان میں پانی کی بڑی کمی ہو گئی ہے. کیس میں سنوں یا نہ سنوں لیکن میں ڈیم بناؤں گا. ڈیم کے لیے جو ہے وہ میں فنڈز اکٹھے کروں گا, باہر جاؤں گا, سب کچھ کروں گا میں, لیکن جو میری ذمہ داری ہے آئینی وہ میں پوری نہیں کروں گا. تو یہ چہرے جو ہیں یہ ان کے بے نقاب ہونا بڑا ضروری تھا, اور میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. باقی پاکستان مجھے لگتا ہے کہ جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں, کہ میں ہیومن رائٹس سے ایک ایکٹیوسٹ ہوں اور ہمیشہ امیدوں کو زندہ رکھتے ہیں ہم, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے کہ ہمارے عام بندے کو, عام شہری کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس ادارے کی, فوج کی, عدلیہ کی, پولیس کی, سیاستدانوں کی, پارلیمنٹ کی حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے, اور ہمیں نظر کیا آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج اس ملک کے ہر تھڑے پر فوج کی سیاست میں انوالومنٹ ڈسکس ہوتی ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ یار یہ جو وزیر اعظم ہم نے بٹھایا ہوا, چاہے عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آگہی لوگوں میں آ رہی ہے, لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, یہ شاید پاکستان کو مستقبل میں بہتری کی طرف لے جائے. یعنی جو اویئرنیس ہے لوگوں میں آ رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ
ایک چیز میں ضرور یہاں پر مینشن کروں گا کہ اس سارے حالات میں جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے، ہماری افواج پاکستان بھی ہے، ان سب میں جو کمزور کہہ لیں آپ، کمزور چلیں لفظ عجیب لگے گا، جو سب سے زیادہ پسے ہوئے وہ ہمارے سیاستدان ہیں. یہ باقی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کسی سے بھی آپ جواب طلب نہیں کر سکتے. ہماری عدالتوں کے ججز ہیں، یہ اچھے فیصلے کریں یا برے فیصلے کریں، یہ 10-12-15 لاکھ کی پینشن لے کر اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں. ساری زندگی ان کو پیٹرول بھی ملتا ہے، ان کو ٹیلی فون بھی ملتا ہے، ان کو بجلی پانی گیس بھی فری ملتا ہے. اور جو چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک 15-16 گریڈ کا ایک افسر بھی ملتا ہے جو ان کے کچھ آفیشل کام بھی کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے پاکستان میں. اسی طرح ہمارے جرنیل جو ہیں آپ دیکھ لیں، وہ پاکستان کا کیا حال کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو وہ پلاٹ ملتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ہمارے جو ججز ہیں یا جرنلز ہیں وہ عدالتوں کے کٹاروں میں کھڑے ہوں. ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایون میں ناقد ہوں عمران خان کے حوالے سے بھی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ سیاستدان جو ہیں ان کو آپ جیلوں میں بھی بند کر لیں گے، آپ ان کے اوپر ظلم بھی کر لیں گے، ان کے اوپر مقدمے بھی بنا لیں گے، لیکن یہ کام ابھی جیسے عمران خان کو دیکھ لیں آپ، عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ آرام سے پیچھے ہٹ گئے، جنہوں نے 2017 سے اگر آپ دیکھیں وہ یا آپ 2014 میں چلے جائیں، چلیں وہ دھرنے والے ٹائم پہ چلے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سٹیج بنا، جو سٹیج سجا، جو پوری جو ڈرامہ لکھا گیا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو جو آج ایک پاکستانی بھوکا مر رہا ہے، آٹے کے حصول کے لیے پیروں کے نیچے عورتیں آ رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کو بنانے میں، سنوارنے میں اور لے کے آنے میں تھے، کیونکہ انہوں نے پناما سے کاما نکالا اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوا. تو بہرحال چلیں، اچھا لگا، میرے دونوں سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آ گئے. اب آپ کے پاس ایک 1.5 منٹ اگر آپ کہہ دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کو اس میں اچھے اس میں بند کریں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو ینگ پاپولیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور میری رائے میں جب آپ کی ملک آپ کا اتنا ابنڈنٹ ہو ینگ یوتھ میں، تو آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اس وقت ان کی جو اہم ذمہ داری ہونی چاہیے وہ بیسیکلی اپنی اسٹڈی پہ فوکس ہونا چاہیے. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 4 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ 5 سے 16 سال کی دوران وہ اسکول نہیں اٹینڈ کر رہا. پاکستان کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ جو پالیٹکس، جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو باتیں دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دیکھیں ہماری یوتھ ایک ڈبیٹ میں پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے فوکس ان کا ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے ہمیں، کیونکہ یہ ایج بڑی ایک ینگ سی ایج ہوتی ہے، آپ ینگ ایج میں جو آپ اپنی پرسیپشن بنا لیتے ہیں وہ پوری لائف ہی آپ کے ساتھ اٹ گوز آن، اٹ اسٹیز وتھ یو. مجھے یہ خوف لگتا ہے کہ آل دو کہ بہت زیادہ انفارمیشن ڈبیٹ ہو رہی ہے ہماری خاص کر یوتھ میں، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آنے والے 100 سالوں کی تباہی کے جو سیڈز ہیں نا، وہ ابھی اپنی ینگ جنریشن میں جو ہے وہ بیج دی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اتنا غصہ، اتنا انٹالرنس، اتنا ان میں صبر کا پیمانہ ہی نہیں ہے، مطلب گالی گلوچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ اداروں کے خلاف اٹھ کے، مطلب مجھے یہ کوئی اچھی رسم نہیں لگتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کسی سے اختلاف بھی کریں لیکن آپ کو ایک جو عزت کا ایک پیمانہ، ایک دائرہ، اس کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے خاص کر پاکستان، اس میں سے اچھے انجینئرز، اچھے ڈاکٹرز پیدا ہونے چاہیے، اچھے جج پیدا ہونا چاہیے جو آنے والے 50 سالوں میں اس ملک کی ایک فاؤنڈیشن بنے. سیڈلی ہم نے انہیں کسی اور دھیان لگا دیا ہے، اب وہ دن رات اسی کے اوپر لگے ہوئے. چلیں سیمسن بھائی
اگر نہیں ہے تو پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دوستوں آپ نے ہماری گفتگو سنی, میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی اہم معلومات جو ہے وہ ہمیں دی, اور ہم نے پاکستان کا جو اس وقت عدالتی نظام ہے اس پر گفتگو کی.